अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज के शो का आगाज़ हम करेंगे अखबारात से। अखबारात की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या कहती हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे और जानेंगे तज्जिए। और साथ साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे और बल्कि इनफैक्ट सेलिब्रेशन करेंगे। आज सेलिब्रेट करेंगे हम जो पाकिस्तान ने 12 साल के बाद इनफैक्ट फतह हासिल की है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में। इसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई गई। उन्होंने नून लीग के चाहने वालों को ये खुशखबरी सुनाई। लंदन से उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के जो चांसेस हैं और इम्कानात हैं अब वो काफ़ी रोशन हैं और बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब अपने कौम के साथ होंगे। उन्हें उनकी सरबराही में ये कौम जो है वो यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिव जो अब एटीट्यूड है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन एक ही दिन में पूरी कौम मुत्तफिक है कि एक ही दिन में इलेक्शन करवाए जाए। और जो इलेक्शन की हमने देखा कि जिस तरह डिबेट चल रही है काफ़ी दिनों से और हुकूमत भी कह रही है कि उनके पास फंड्स नहीं थे कि जिस तरह फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं और साथ साथ इलेक्शंस कराए जाते हैं। बहरहाल जी ये मामला भी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी फैसला को मरने में शामिल होता जा रहा है। डेट भी करीब आती जा रही है। लंदन से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ के जो निज़ाम है वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ फैसले जो हैं वो किसी के हक में आ जाए और कुछ फैसले जो हैं वो किसी के एंटी दिखाई दिए। वो सबके साथ जो इंसाफ की फरामी है वो एक जैसी होनी चाहिए। इसमें बैलेंस होना चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियोज पे मौजूद आज फोन लाइन पर मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमीद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सबको सलाम भाई। वालेकुम सलाम। हमीद साहब, जिस तरह आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब का आज का बयान जो है वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने को तैयार हैं और बहुत जल्द कौम के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, कौम के साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? उमर भाई, वज़ीर आज़म ने जिस तरह बड़ी पॉजिटिव बात की है कि साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान वापस आएंगे, खुशाइंद बात है। और इलेक्शन के महम के हवाले से भी तय हुआ है कि आने वाले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ खुद मुहम भी करेंगे और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते जलसों को खिताब भी करेंगे और अपनी जो यहाँ के हुकूमत और बाकी अदलिया के मामला हैं उनको फेस भी करेंगे। तो ये नवाज शरीफ ने हमेशा अदलिया का और बाकी चीज़ों का एहतराम करते हुए माजी में भी सारी चीज़ों को आके फेस किया है, कोर्टों को, और अपने ऊपर जो उसके मुख्तलिफ केस झूठे या जो दीगर लगाए गए तो उसने हमेशा आके उसका फेस किया है। तो अभी वापस आके वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी करेंगे, तर्जुमानी भी करेंगे और आवाम के साथ जल्द ही इसी साल के अंदर मौजूद होंगे। तो ये पॉजिटिव चीज़ें। और साथ साथ जिस तरह 7 रोज़ा दौरे पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं तो उससे यकीनन आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और बरतानी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। एक अच्छी चीज़ें वो होने जा रही है और पूरी दुनिया की नज़रें जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हैं और सबसे पॉजिटिव खबरें भी आने लगी हैं इस वक्त। सही। अच्छा हमीद साहब, जिन हालात में हुकूमत ली गई थी गुज़िश्ता हुकूमत से और हमने देखा कि जो मुआशी चैलेंजेस, फिर उसके बाद सर्वाइवल के चांसेस जो थे वो भी बहुत से स्पेकुलेशंस थी कि पाकिस्तान शायद दिवालिया हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी हमने देखा कि जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला थे वो भी बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार हुए। फिर जिस तरह हुकूमत ने ये जिस टेन्योर में हुकूमत संभाली, जिन हालात में हुकूमत संभाली, उसमें वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ का जो रोल है उसे किस तरह देखते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी हिम्मत के साथ मुल्क के अंदर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। मगर हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि मुख्तलफ जो हमारी कारोबारी और दीगर जो इदारे हैं वो मुल्क के मुफाद से हट के अपने मुफाद या अपनी दीगर जो पॉलिटिकल उनकी वाबस्तगियाँ होती हैं वो उसके साथ चलते हैं। मगर मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खातिर बहुत सारी चीज़ें की हैं और उसको बहुत सारी मुश्किलातों का भी, बहुत सारी तनकीद का भी निशाना बनाया गया। मगर उसने हिम्मत और बहादुरी के साथ
اپنی ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کے لیے لوگ کی حکومت جن لوگوں سے لی گئی ان جی اور ان کی ٹیم اور ان کے جو دوست تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو یہاں پہ سپورٹنگ کے اندر بہت ساری ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو پاکستانی سپورٹ کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو سپورٹ کرتے ہیں، جی جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا نقصان والا عمل ہے۔ اب ہمیں نکل کے پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کا کوئی دیوالیہ نکلنے والا نہیں ہے، ایکسپورٹ اور باقی چیزیں اب بڑھنے لگی ہیں، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا عوام ہمیشہ خوشحال عوام ہے۔ اگر ہم ارد گرد کے ملکوں کی بات کر لیں تو وہاں عوام انتہائی غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، اور جی وہاں کی حکومتیں بڑی خوشحال اور مالدار ہیں، مگر یہاں پہ بدقسمتی سے عوام خوشحال ہے، حکومتیں ہماری مسائل کا شکار ہے۔ حکومت اپنے مسائل کو اپنے طریقے سے لے کے حل کرنے پہ اپنے جو برادر ملک ہیں ان کے تعاون سے چیزیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور آنے والے 3 مہینے میں یقیناً جو تھوڑی بہت پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، جی ڈالر کے مسائل ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جلدی پازیٹیو خوشخبری ہم لوگ سنیں گے۔ رائٹ رائٹ اچھا حمید صاحب، اخبارات پر اگر نظر ڈالیں تو آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ نیوز سٹوریز بھی ہیں جنہیں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ اردو اخبارات کہتے ہیں جی بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب سے ملاقات، تعاون بڑھائیں گے لاروف، بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ مسافہ۔ اب یہ دو الگ الگ سٹوریز ہیں جسے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ایک تو روسی تعاون جو ہے، ہم نے دیکھا کہ فارن منسٹر صاحب کا جس طرح بہت ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی، اور جو کوآپریشن ہے ان دا ریجن بٹوین رشیا اینڈ پاکستان، اس پر بات کی گئی۔ پہلے تو اسے بتائیے گا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے جو کہ انڈین ہم منصب سے مسافہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ایک دو بڑی طاقتیں ہیں اس ریجن کی جو پیس ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے جن پر، کیا کہیں گے؟ بالکل، شنگھائی تعاون تنظیم جی کی سربراہی میں جو وزیر خارجہ کی سربراہی میں جو اجلاس آج سے شروع ہوا ہے، تو کل رات کو ڈنر میں بھی سب سے بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی، جی اور انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اٹھ کے ان کے ساتھ مسافہ کیا ہے، جو پازیٹیو بات ہے۔ 2011 کے بعد پہلی بار پاکستان سے وزیر خارجہ کا وفد گیا ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، اور انڈیا چاہے یا نہ چاہے اس کے باوجود اس اجلاس کی جو سربراہی ہے وہ چین اور جی روسی حکومت کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ تو چین ہمارا برادر ملک ہے اور ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور روس کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات ہیں، تو یقیناً ہماری وہاں نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح بلاول بھٹو نے بڑا محبت اور خلوص کے ساتھ اظہار کیا ہے، اور یہاں سے ہماری میڈیا اور باقی لوگ گئے، اور بلاول بھٹو جانے سے پہلے اپنی اتحادی ساری جماعتوں سے بات چیت کر کے ان کے سربراہان سے انہوں نے ٹیلی فونک بات کی، اس اجلاس میں جو بات کرنی ہے جی سب سے مشورہ بھی کیا ہے، اور آج اجلاس میں سب کی نظریں باقی وزراء خارجہ کے علاوہ بلاول بھٹو پہ ہیں کہ وہ ایک ینگ اور انرجی کے ساتھ، اور جس طرح وہاں پہ جا کے باقی وزیر خارجہ سے ہٹ کے بڑی خود سوشل ویڈیو سے لے کے بڑی بات کرے، اور انڈیا خود کی جو میڈیا کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اور روسی وزیر خارجہ کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ ملاقات کے دوران عالمی اور جی پاکستان اور روس کے تعلقات کے ساتھ ساتھ امن اور باقی چیزیں اور کاروباری چیزیں، بزنس بڑھانے پہ بات ہوئی ہے، اور بہت سارے چیزوں پہ متفق ہو چکے ہیں کہ کاروباری طور پہ ایکسپورٹ اور جو امپورٹ کے حوالے سے روس کے ساتھ مزید بے تحاشا آنے والے وقت میں معاہدوں جو ہونے والے ہیں اس پہ ڈسکس ہو چکی ہے، اور بڑی جو رائٹ رائٹ صنعتی ادارے ہیں اس کو فائدہ ہوگا، اور اس ساتھ روسی جی جی پہلے ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب ایک کاروبار جو پاکستان کا بڑھے گا، جو پاکستان کے ساتھ معاشی مسائل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ابھی تک کوئی باضابطہ ملاقات شیڈول نہیں ہے۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہو بھی جائے، مگر ابھی آفیشلی کوئی اس کا اناؤنس نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا، صحیح۔ اور
बेहतरी राइट। की खबर इंशाल्लाह आएंगी। अच्छा हमीद साहब, रशियन पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात की अगर बात करें, यकीनन खुशाइंद अमल है जिस तरह बातचीत हो रही है, जिस तरह सिलसिलात आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में अगर एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस किया जाए तो क्या पाकिस्तान का एनर्जी जो क्राइसिस है, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं, क्या इसमें कोई कमी वाक़या हो सकती है अगर हम रशिया के साथ कोऑपरेशन में ये डील्स भी कर लें? बिल्कुल, एनर्जी के हवाले से रशिया इस वक्त सोलर और बाकी और चीज़ों में भी आगे निकल रहा है। जी जी। तो उससे जो हमारे एनर्जी के क्राइसिस हैं वो हल हो सकते हैं, मगर इसके साथ हमें अंदरूनी तौर पे जो एनर्जी क्राइसिस को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे इदारे अगर थोड़ा सा चीज़ों को जी निकल सकते हैं, मगर जाहिर बात है बाहर के दूसरे के मुल्कों से, रशिया से हमें फ़ायदा लेने की ज़रूरत है, और उज़्बेकिस्तान के भी अंदर सियाहत और बाकी चीज़ों से हमें फ़ायदे लेने की ज़रूरत है। जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कामयाबी नहीं मिल सकती। और इस तरह की वज़रा ख़ारजा से लेके मुख्तलफ जो तंजीमें जिसमें वज़ीर आज़म सब शरीक होते हैं, उन सब में बेहतर ख़ारजा पॉलिसी की ज़रूरत है। ये अच्छा पॉजिटिव है कि जी। हम जिस मुल्क को अपने साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे, तो वहाँ बैठ के गोवा में इंडिया का जो इस वक्त समुद्री जी इलाके जी। का बार्डर है, तो वहाँ पे सब इस वक्त बैठ के दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसमें अभी तक इकोनॉमी इश्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पे बेहतर पॉजिटिव बातें सामने आने वाली हैं। राइट। अच्छा हमीद साहब, एक और अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है, यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है पारा चनार में। अखबार ये कहते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान दहशत गर्दों से झड़प, 6 एहलकार शहीद, और पारा चनार फायरिंग, 5 टीचर समेत 8 जाम बहक। अब ये जो न्यूज़ स्टोरी है यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या, और हमने देखा कि हमारे अस्करी इदारे की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खदशात हैं, ख़तरात हैं, और जिस तरह हमने देखा कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, इस सिचुएशन में जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं उन्हें किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, जो पाराचौर में चलती गाड़ी पे फायरिंग करके पहले एक टीचर को कत्ल कर दिया गया, आप एक नामालूम मुसल्ह जी अफराद है जैसा अपरदीर में तरीम गला स्कूल के स्टाफ रूम पे फायरिंग की, और इस तरह वो मुसलसल उस्ताद और 3 मजदूरों को मारने वाला जो अमल है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक अफगानिस्तान से और बाकी जो जिस तरह के लोगों को हमने इजी आने दिया है, अभी तक वो तालिबान और वो जो चीज़ें हैं वो इन इलाकों में घुस के बेगुनाह लोगों को मारते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमें थोड़ी आंखें मिला के उनके लोग जो बाकी जिस तरह आते हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, तो हमें हमारी हुकूमत को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अभी जी वाली मौजूद है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, जी और कबायली जो सिस्टम है उसमें चेंजेस करने की भी जरूरत है। आर्मी हमारी पाकिस्तान की जो है उसने हमेशा हिम्मत के साथ बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जानें भी कुर्बान जी की हैं, और वो मुसलसल फाइट कर रहे हैं इन दहशतगर्दों के साथ। दहशतगर्द चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, जी दहशतगर्द होता है। हमें पाकिस्तान से अभी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे की जरूरत है। जी आर्मी चीफ से लेके ने इस वाकई की मजम्मत की। अब तक 8 लोग बेगुनाह जहाँ जो कुछ लोग उसमें दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं, दहशतगर्द तो हलाक ही होंगे, बाकी जो शहीद हुए हैं, तो ये एक वाकया बड़ा खतरनाक है। और इस वक्त उस इलाके के इम्तिहानात भी मुलतवी करके भी शेड्यूल किए जा रहे हैं। जी जी इलाके का अमन इस वक्त खराब है, और अमन खराब करने में दहशतगर्दों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर हमारी अदालतें जो हैं वो दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बड़ा कानूनी काम करने के बजाय दूसरी चीज़ों में सौ नोटिस और बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं, जी अपने जी काम से हट के दूसरे काम किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों का निज़ाम को भी और मजीद बेहतर करके दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पेज पे आके सबको मुश्तरका पॉजिटिव करने पे काम करने की जरूरत है। आज वहाँ वाक़या हुआ है, कल कहीं और हो सकता है, तो इससे हमें
मुत्तफिक होके मुत्तहद होके दहशतगर्दी को दोबारा खात्मे की जरूरत है करने की। राइट जी, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, एक और अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है, मैं यकीनन आपसे पूछना चाहूँगा। चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा आज पाकिस्तान आएंगे और यकीनन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकातें होंगी और बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह हमने देखा शंघाई कोऑपरेशन में जिस तरह इस इजलास में मुलाकातें हुई हैं रूसी हम मनसब से, और उसके बाद चीनी और अफगानिस्तान के जो हम मनसब हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे फॉरेन मिनिस्टर्स। किस तरह देखते हैं इस मुलाकात को, क्योंकि जो खिते में हमने देखा बार बार कहा जाता है जी कि अमन है ख़ास तौर पर, और फिर ट्रेड को अगर बेहतर बनाना है तो चाइना और अफगानिस्तान का बहुत अहमियत का हामिल है, उनका जो रोल है। बिल्कुल आप सही करें, पाकिस्तान और चाइना का रोल बड़ा अहम है। और एक तरफ वज़ीर ख़ारजा का गोवा में इजलास चल रहा है और उसी में भी मेज़बानी चाइना और बाकी ममालिक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 दिन की फिर एक वज़ीर ख़ारजा और बाकी हमारी वज़ीर ख़ारजा की मिनिस्ट्री चाइना के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मीटिंग होनी है उसमें जो हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम है दोबारा उस पे बातचीत होगी। जो हमारे रास्ते हैं समंदरी और रोड के उन पे बात होनी है और दीगर जो वसाइल की हमारे पास इश्यूज हैं उन पे बात होनी है। और ये एक मैं समझ रहा हूँ कि फिर चाइना के साथ पाकिस्तान के बीच में जो रुकावटें आई थी उसके लिए भी एक दोबारा पॉजिटिव अमल होगा इन मुलाकातों का। जो 2 दिन मुलाकातें जारी रहेंगी उसमें 2 दिन में मुख्तलिफ इदारों के साथ और पॉलिटिकल दीगर लोगों के साथ भी चाइना के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें होंगी। और मुलाकातें के बाद अब देखेंगे कि क्या मज़ीद बात वो करते हैं और उसको भी पाकिस्तानी अवाम एक पॉजिटिव और मुस्बत तरीके से देख रही है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और जो काम रुके हैं तरक्याती और जो गवादर से लेके जो रास्ते बन रहे हैं उन रास्तों में मज़ीद बेहतरी आने की तौक़ात भी मौजूद है। राइट। अच्छा हमीद साहब, एक आखिरी न्यूज़ बाइट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। खसारे का तयन मुआहदे में आखिरी रुकावट शरह सूद बढ़ाना होगी, ऐसा IMF का कहना है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शरह सूद तो इस वक्त बढ़ चुकी है और अमेरिकी डॉलर में अब थोड़ा सा पाकिस्तान में कमी आना भी शुरू हो रही है। मगर जिस तरह शरह सूद हम बढ़ाते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जी, उसको हुकूमत को थोड़ा सा संजीदगी के साथ नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर वो बढ़ाते जाएंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खास करके सैलाब के बाद मसाइल बढ़े, हर चीज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और कल डॉलर थोड़ा सा 6 पैसे नीचे आया है और बैंकों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी पहले से ही परेशान कुन मौजूद है। शरह सूद तो IMF की जो शराइत है उस पर तो यकीनन चलना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान हुकूमत को थोड़ी सी समझदारी का साथ देते हुए IMF के साथ थोड़ी सी दोबारा बातचीत करने की भी जरूरत है, तो उससे फिर चीजें तब्दील हो सकती है। राइट। हमीद साहब बहुत शुक्रिया, हमीद भुट्टो हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो शानदार फतह है न्यूजीलैंड के खिलाफ। लगभग 12 साल का अरसा, एक तवील अरसा होता है और इस 12 साल के बाद ये सीरीज में पाकिस्तान फातेह करार पाया है, इसे डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आर्टिकल 15 नकलो हरकत की आज़ादी। हर शहरी को पाकिस्तान में रहने और मफाद आमा के पेश नज़र
قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا۔ اکثر ماں باپ کی شکایت ہے کہ ان کے بچے نئے زمانے کی ٹیکنالوجی میں کھوئے رہتے ہیں۔ میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، یہ جہاں کھوئے ہیں پائیں گے بھی وہیں سے یہ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان نیوزی لینڈ کی جو سیریز چل رہی ہے ODI اسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور جس طرح پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے تھرو آؤٹ جو 3 میچز ہوئے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ 3-0 سے برتری حاصل کر لی ہے، پھر اس کے بعد ایک اچھا ٹوٹل پاکستان نے دیا اپنے 3rd ODI میں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن پھر بھی پاکستان نے جس طرح اسے ڈیفینڈ کیا 26 رن سے یہ وکٹری حاصل کی اور 3-0 سے اس سیریز میں برتری حاصل کی۔ اب 2 میچز باقی ہیں اس مرحلے کے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح پرفارم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کلین سویپ کی طرف بڑھ جائیں اگر پرفارمنس یہی رہی۔ فخر زمان کی جو رول ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ وہ بہت اچھا رہا، اور جس طرح کنسسٹنسی سے وہ رن سکور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ دوسرے ODI میں 180 کا جو سکور تھا اس کے بغیر ہم وہ میچ نہیں جیت سکتے تھے، بہت بڑا ٹارگٹ تھا جو بورڈ پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم مزید ریکارڈز جو ہم اپنے نام کرتے جا رہے ہیں کیپٹن ہونے کی حیثیت سے، جس طرح انہوں نے یہ سیریز جیتی ہے، اور پھر اس کے بعد 12 سال کا یہ طویل عرصہ تھا کہ جس کے بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ سے کوئی سیریز جیتی ہے۔ محمد رضوان کو بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ شاید اپنے بیٹنگ آرڈر سے اور بیٹنگ لائن اپ سے خوش نہیں ہیں کہ جس نمبر پر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اوپر آ کر بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہے، رنز بھی کر رہے ہیں، سکور بھی کر رہے ہیں، وکٹ کے پیچھے بھی ان کی پرفارمنس بہت ایکٹیو ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ کس طرح کون سی جو اینگلز ہیں انہیں ڈسکس کیا جائے گا اس پورے سیناریو میں، جس طرح سوشل میڈیا پر ناقدین بھی بہت سی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں۔ تو محمد رضوان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ جو ون ڈے ہیں آنے والے 2 اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد مصطفیٰ صاحب، سینئر کرکٹ انالسٹ ہیں۔ فواد بھی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ فواد صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کراچی والے ہم نے دیکھا اس طرح رسپانس نہیں آ رہا کرکٹ کا جس طرح میچ میں ہونا چاہیے تھا۔ بہت بڑا میچ تھا، کراچی کے شائقین آپ کو پتہ ہی کرکٹ لورز ہیں، بلکہ انفیکٹ پورا پاکستانی کرکٹ لور ہے، کیوں اس طرح ٹرن آؤٹ نہیں دیکھا گیا شائقین کا اس میچ میں جو 3rd میچ ہوا ہے؟ ہمیں ہم ایک چیز ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ سیریز مئی کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر ہم اپنے بچوں کو اور فیملی کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں، یہ ینگسٹرز جاتے ہیں، میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک، لیولز کے ایگزامز ہو رہے ہیں، بالکل صحیح، انٹر کے ایگزامز ہونے والے ہیں جی، تو نہ صرف بچے بلکہ ان کے والدین بھی کسی طرح ساتھ تیار پڑھتے نہیں ہیں کہ انہیں لے کے جائیں۔ صحیح، تو ہم تنقید تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے کہ جی کراچی کو میچز نہیں ملنے چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ موسم اتنا گرم نہیں ہے، ایک زمانے میں کافی گرم ہوتا تھا، لیکن اس وقت امتحان چل رہے ہیں تو آپ کچھ بھی کرا دیں تو اس طرح سے گراؤنڈ آپ رش نہیں دیکھ سکتے، لوگ نہیں آئیں گے، اور بچے بچیاں سب کے امتحان چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اگر انٹر کے بھی ہو رہے ہیں تو 18-19 سال تک کے بچے جو ہیں وہ سارے اس میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور باقی سکولز کے بھی ایگزامز چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو کلاس 1 سے لے کے انٹر تک کے ایگزامز، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو۔ ایک تو لوگوں کا انٹرسٹ اسی وجہ سے ٹی وی پہ بھی اتنا نہیں ہو پا رہا کیونکہ سارا فوکس ایگزام میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک تنقید ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے اور کہ جی لوگ ہی نہیں آتے، تو اس کی یہ ٹائم نہیں ہے بیسیکلی۔ اچھا فواد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے بہت ویلڈ ریزن دی کہ یقیناً سیزن اس طرح کا ہے کہ ٹائم اس طرح کے جس میں شائقین کا آنا بہت مشکل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو 50 اوورز کا میچ ہے یہ دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں عادت پڑتی جا رہی ہے T20 میچز کی، 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے، اس پہ پورا دن آپ کو نکالنا پڑتا ہے، پھر ظاہر ہے جو معاشی حالات ہیں لوگ اپنے کام چھوڑ کے نہیں آ سکتے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو T20 کا ایک نشہ جو لگ گیا ہے کرکٹ میں، تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کم سے کم ٹائم میں انہیں انٹرٹینمنٹ ملے اور وہ اس کو انجوائے کر کے اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں. پھر وہ شروع جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کام ختم ہونے کے بعد 6:30-7 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، 11 بجے تو آسانی سے آ بھی سکتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر اگر آپ کا پورا ہی دن جاتا ہے کہ آپ فرسٹ ہاف کام کریں، پھر سیکنڈ ہاف میں آ کے بیٹھیں، پھر آپ رات تک پورا میچ دیکھیں. اور 50 اوور کی کرکٹ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے T20 کی وجہ سے. کہ ہم نہیں، اور صرف مجھے لگتا ہے ایونچولی ایک ورلڈ کپ ہی ایسا ایونٹ ہے جو شاید 50 اوور کا رہ جائے اور یہ ہلکے ہلکے T20 کرکٹ کی بائیلیٹرل سیریز زیادہ ہوں اور ون ڈے جو ہے وہ کم ہونا ہو. اب ایشیا کپ ہے، ورلڈ کپ ہے، اس طرح کے ایونٹ ہو جائیں، لیکن جو بائیلیٹرل سیریز ون ڈے کی ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں. صحیح. اچھا اب پاکستان کی جیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 12 سال کے بعد ایک اچھی نیوز دیکھنے کو ملی ہے اور بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنس دیکھنے میں آ رہی ہے. جس طرح بیٹنگ ٹاپ آرڈر بھی پرفارم کر رہا ہے، مڈل آرڈر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اچھا بہتر کھیل رہا ہے. بالنگ ہمیں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں اس میں جھول دکھائی دیتے ہیں. کیا کہیں گے، ایم آئی رائٹ، یا اس میں کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں، ہم سارے لوگ ہی ہیں جو سب سے اچھا کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے ہم اور زیادہ کی امید رکھے. بالکل ایسی ہے ہماری کرکٹ آپ اٹھا لیں، ایشیا کپ، ابھی ورلڈ کپ، T20 سارا کچھ کھیل کے آئے، ہمیں جو بھی فتوحات دلائی ہیں زیادہ تر اس میں بولنگ ڈپارٹمنٹ کا رول رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ان سے ذرا بھی غلطی کی گنجائش برداشت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے وہاں پر سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بالرز ہیں تو انہیں تو نہ مار پڑنی چاہیے، نہ ان کی سپیڈ کم ہونی چاہیے. تو ہم اس کی وجہ سے اکثر جو بیٹنگ میں ہماری کمزوریاں ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. بالنگ مجھے قطعی طور پہ فیوچر میں بھی ایشیا کپ ہونا ہے، ورلڈ کپ ہونا ہے، میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایز اے کرکٹ اینالسٹ، کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بولرز بھی ہیں اور ہماری بینچ بھی کافی سٹرونگ ہے. جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف مڈل آرڈر میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اوپنرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم بدقسمتی سے پھر اوپنرز کو تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی کھلا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مڈل آرڈر ہمارا کیسے سیٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے مڈل آرڈر اپنا سیٹ کر لیں. کیونکہ بالنگ میں مجھے اتنے مسائل نظر نہیں آ رہے. 1-2 میچز ہوں گے، اور دیکھیں وائٹ بال کرکٹ جو ہے نا اب وہ بیسیکلی بیٹر کے لیے ہے، کیونکہ جو بھی رولز ہیں اس میں اس کو سپورٹ ملتی ہے، تو مار تو اب پڑے گی. دنیا بھر کے جتنے بڑے سے بڑے بولرز ہیں، چاہے اسپنرز ہوں یا فاسٹ بولر، ان کا ایک آدھ برا دن ہوتا ہے. تو یہ تو آئے گا اور اس پہ ہمیں بھی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیکن اوورآل اگر آپ ابھی بھی دنیا میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بیسٹ بولنگ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بالنگ کا تو ہم نے ڈسکس کیا، بیٹنگ کی طرف اگر میں آؤں گا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بیٹنگ ہم نے دیکھا T20 نے جس طرح بہت تیز کرکٹ کر دی. آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ T20 ہمیں عادت نہیں رہی وہ میچز دیکھنے کی، وہ ٹیمپرامنٹ نہیں رہا. شاید ٹیسٹ پہ جا کے ہم اور لیزی فیل کریں گے کہ 5 دن وہ چل رہا ہے اور پھر وہ جس طرح بیٹسمین کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے بہت سلو کھیلتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ 50 اوورز کے میچ میں وہ ٹیمپرامنٹ اب دکھائی دینے لگا ہے ہمیں کہ جو T20 میچز میں دکھائی دیتا ہے؟ بہت مشکل ہو گیا ہے بیٹسمین کے لیے لمبا وکٹ پہ سٹے کرنا. دیکھیے لمبا تو سٹے کر رہے ہیں ون ڈے میں بھی. ہمارا جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا ابھی بھی جو کچھ پلیئرز کا سٹرائک ریٹ ہے ون ڈیز میں وہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا، کراچی کا جو ہم پچھلا میچ جیتے ہم نے جس طرح سے سٹارٹ لیا تھا ہمیں 300 پلس کی طرف جانا چاہیے تھا. ہمیں ابھی بھی ہم اس جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں اس طرف نہیں جا رہے ہیں ون ڈیز میں، ایون ٹیسٹ کرکٹ میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس رن ریٹ کو بہتر کرنا ہوگا. بولنگ ہماری ایک حد سے زیادہ ہمیں سپورٹ نہیں کر پائے گی. ہمارا انڈیا میں ورلڈ کپ ہے، پاکستان میں ایشیا کپ ہے، یہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو زیادہ اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنے کھیل کو بہتر کرنا پڑے گا. تو وہ بیٹرز کے حوالے سے مجھے تھوڑی سی پریشانی زیادہ ہے کہ ہم اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کریں ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے میں. T20 میں قدرے بہتر ہو گیا ہے ابھی. صحیح. اچھا محمد رضوان کی طرف آتے ہیں. بہت خوبصورت پلیئر ہیں، بہت اچھا کھیلتے ہیں، فٹنس بھی بہت کمال کی ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ مڈل آرڈر پر آتے ہوئے بھی ہم پہلے دیکھتے تھے کہ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹرگل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مڈل آرڈر میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی مجھے مڈل آرڈر میں خوش نہیں ہوں، یا پھر مجھے یہاں کھیلنا، مجھے اوپر آنا چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایشوز ہیں. آپ جب میڈیا میں چیز کو لے کے آتے ہیں تو پھر اس پہ گفتگو ہوتی ہے, پھر اگر تنقید ہوتی ہے تو پھر میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ تو ہر وقت نیگیٹو باتیں بالکل ایسی ہے. جی آپ نے کیوں یہ بات کی؟ آپ کا یہ انٹرنل ایشو ہے, آپ کی ٹیم مینجمنٹ ہے, کوچ ہے, کپتان ہے, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں رضوان اوپنر نہیں تھے T20 میں, جی نہیں تھے, اور بہت سارے اوپنرز نے قربانی دی. فخر زمان کو جو ساری زندگی اوپن کرتے آئے ہیں وہ 3 نمبر کھیلنا پڑا. ٹھیک ہے. شرجیل خان کھیلتے تھے, جی وہ باہر ہو گئی کیونکہ اوپنر کی جگہ رضوان نے لے لی. اس کے ساتھ شان مسعود کو بھی نیچے کھیلنا پڑا. ان سب نے کسی نے شکایت نہیں کی کہ بھائی فخر لاہور قلندر کو دیکھیں جتاتا ہوا آ رہا ہے PSL میں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی مجھے آپ کیوں اوپن نہیں کھلا رہے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی اور میری مرضی ہے میں اوپن کرنا چاہتا ہوں, یا ایون شان نے کبھی نہیں کہا. تو یہ جب اپنے فائدے کے لیے نہ وے کے لڑکے قربانی دیتے ہیں جو اوپنر نیچے آ کے کھیلتے ہیں, تو آپ کو بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے. اور کم از کم جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ ڈریسنگ روم میں حل کریں. اس طرح سے پریس کانفرنس میں آپ بات کریں گے تو یہ اچھا ایک میسج نہیں جاتا. اور ٹیم آپ کی اچھا کھیل رہی ہے, 12 سال بعد سیریز جیتی ہے, تو یہ تو پھر آپ باقیوں کو بھی موقع دے رہے ہیں, وہ بھی آ کے اسی قسم کی بات کریں گے پھر پریس کے سامنے. صحیح. اچھا فواد صاحب, جس طرح ہم نے دیکھا کہ بابر اعظم کی پرفارمنس ہے, یقیناً اس سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. پڑوسی ملک کے بہت سارے پلیئرز اب آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں بابر اعظم کو, اور پھر اس طرح کی اب جو ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی راشد عزیز صاحب کی کل کی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بڑے نام انڈسٹری میں آئے, کرکٹ انڈسٹری میں, لیکن بابر اعظم جو ہیں وہ جب ریٹائر بھی ہوں گے تو ایک بہت بڑا پلیئر بن کر ریٹائر ہوں گے. یقیناً بہت سے جو امپورٹنٹ ریکارڈز ہیں وہ بھی توڑتے جا رہے ہیں. ہاشم معاملہ کا ریکارڈ بھی اب خطرے میں آ گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ, میں صرف یہی کہوں گا کہ بابر ایک اتنا بڑا پلیئر پاکستان کو مل گیا ہے کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ پاکستان کرکٹ کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس سٹارز کافی سالوں سے کوئی نظر نہیں آ رہے تھے. جی بالکل. فین فالوئنگ جس کی وجہ سے جب ایک سٹار آتا ہے تو کھیل بھی ترقی کرتا ہے. جی آپ بابر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ینگسٹرز بھی اور زیادہ کرکٹ کی طرف آ رہے ہیں, اور بابر جس طرح سے کھیلتے چلے جا رہے ہیں, آپ نے بات کی کہ ایون دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی بات کر لیں وہ بابر کو باقاعدہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ٹیکنیک کو, اور اس پہ بہت زیادہ بات. تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک سٹار ملا ہوا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک کھیلیں, فٹنس مسائل نہ رہیں, اور ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ضرور خیال رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس فارمیٹ پہ کتنا انہوں نے کھیلنا ہے. اگر تھوڑا سا ریسٹ بیچ میں کرنا ہے تو وہ ان کے اپنے اوپر ہے. قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ہٹا دیں, لیکن ان کو خود چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ کرکٹ اب بہت زیادہ ہو گئی. جی بہت زیادہ ہو گئی. جتنا وہ اپنا خیال کریں گے اتنی لمبی کرکٹ کھیلیں گے. صحیح. اچھا فواد بھائی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح فارمر کرکٹرز یا پھر اینالسٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, خاص طور پر سکندر بخش صاحب کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, کہتے ہیں کہ جی نسیم شاہ بہت خوبصورت ہیں, انہیں خوبصورت نہیں ہونا چاہیے, شعیب اختر کی طرح اگریسو ہونا چاہیے بالر کو. کیا لگتا ہے یہ ٹیم کا مورال کہیں نہ کہیں گرا سکتی ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, یا پھر ہمیں بیلنس رکھ کر چلنا ہوگا؟ اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ چاہے میں دوں یا آپ دیں یا سکندر بخش صاحب دیں, جب آپ پرسنل ہوتے ہیں نا تو آپ اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے رضوان پہ بھی بات کی, جو انہوں نے بات کی یا کھیل کے حوالے سے ہم نے بات کی, اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ پرسنل ہوتے ہیں نا, اگر ایک پلیئر اشتہار میں کام کر رہا ہے وہ اس کا ایک پرسنل میٹر ہے, ذاتی میٹر. آپ اگر اس کے کھیل پہ بات کریں کہ جی وہ بال اچھی نہیں کر رہا تو اس پہ بات بنتی ہے. لیکن جب آپ پرسنل ہوں گے تو پھر سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, وہاں پر جو ان کے فین ہیں وہ آ کے پھر ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا کرتے ہیں, تو پھر وہ عجیب سی بات لگ رہی ہوتی ہے اور سب بری لگ رہی ہوتی ہے. لیکن شروعات ہم کرتے ہیں, اور فارمر کرکٹرز ان کی ایک رسپیکٹ جونیئر کر رہا ہوتا ہے. آپ اس قسم کے بیان دے کے افسوسناک بات ہے, پھر آپ اگریسو ہونے کی بات کر رہے ہیں. پھر T20 کرکٹ ایک ایسی کرکٹ ہے کہ جو بیٹر کے لیے, آپ نے دیکھا کتنی مار پڑتی ہے. احسان اللہ جو بہترین بولر تھا, جب شاہین نے مارنا شروع کیا تو سنبھل نہیں پا رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک اچھے ریلیشن شپ, ابھی نوین اور جو وراٹ کوہلی کا کیا وہ بدتمیزی کر رہا تھا, ہمارا تو تیز بالر کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا. یہ تو اچھی بات ہے نا, ینگسٹر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جینٹل مین گیم کرکٹ کو کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے نا کہ آپ نے اچھا رویہ رکھنا ہے, اور کوئی آپ کو مار رہا ہے تو آپ ہاتھ تو نہیں ملاتے, اب آپ اسے ڈفرینٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں.
تو یہ کہنے کا طریقہ نہیں. ایک تمیز تہذیب میں رہ کے اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. جی جی. اور آپ اگریسو ضرور ہوں, آپ آؤٹ کریں, اپنی بال سے اگریشن دکھائیں. آپ بدتمیزی سے یا غلط زبان استعمال کر کے اگریشن دکھانا, مجھے تو یہ قطعی طور پہ میں اسے پسند نہیں کروں گا. صحیح. اچھا بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا, فخر زمان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ٹاپ آرڈر جو بیٹسمین, ہمیں کافی عرصے کے بعد کچھ اچھے بیٹسمین ہمیں دکھائی دیے ہیں جن میں فخر زمان کا بھی نام آتا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ 1-2 سال پہلے بہت سٹرگل کیا ہے فخر نے اور نہیں چل پا رہے تھے. یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید ڈراپ کر دیا جائے, ان کو نکال ہی دیا جائے T20 فارمیٹ سے بھی اور پھر ODI فارمیٹ سے بھی. موجودہ جو پرفارمنس ہے ان کی, حالیہ پرفارمنس بڑی کنسسٹنٹ ہے, 180 رنز کرتے ہیں, میچ جتواتے ہیں. پھر رمیز راجہ صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ فخر کی کوئی نوک پلک سیدھی کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا مجھے لگتا یہ ہے عمیر کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو سوشل میڈیا پہ ہیں نا, وہ تو ویوز آنے ہوتے ہیں, ریٹنگز لینی ہوتی ہے, اپنے چینلز ہیں سب کے, تو ایک کوشش یہ ہوتی کہ زبردستی کی ایک تنقید کا پہلو نکالا جائے. جی صحیح. فخر وہ ہیں جنہوں نے 3 بہت بڑی اننگز کھیلی ہیں, 200 سے اوپر, 180. بالکل. کوئی بہت بڑا پلیئر اس طرح سے کھیل سکتا ہے. فخر, رمیز صاحب نے خود میرے خیال سے 200 کے قریب ون ڈے کھیلے اور 900 بنائے تھے, 9 سینچریز. فخر نے 10 سینچریز ابھی بنا لی ہیں. صحیح ہے. 100 بھی نہیں ہوئے ان کے. بالکل ٹھیک. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ اس پلیئر پہ تنقید کر رہے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ بہتر پرفارمنس دکھا چکا ہے اور اوور آل ہر دنیا کے میدان میں وہ اچھا کھیل رہا ہے کہ جی شارٹ بال نہیں. بھائی اگر آپ نے اسے واقعی آپ اس سے بتانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک دور ابھی پی سی بی میں گزار کے گئے کہ آپ نے اس سے بات کی تھی. صحیح. اور آپ نے جہاں سے بات کی کہ انہیں اندر باہر کرتے رہے, تو رمیز راجہ صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا. بالکل ہوتا رہا. فخر ایک ایسا پلیئر ہے بھائی, اس کو تو T20 میں بھی اوپن کرنا چاہیے. آپ لاہور قلندر کو دیکھیں کس طرح سے وہ بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے. آپ اسے 3 نمبر کھلا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ خاموشی سے کھیلتا ہے. پھر آیا, اس نے پھر ون ڈے میں پرفارم کر دیا. سب کہتے ہیں جی ون ڈے فارمیٹ میں صحیح ہے, بھائی T20 تو اور زیادہ بالکل ایسے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو پلیئر ہے اور جس جگہ پہ بہترین پرفارمنس دیتا ہے اس سے وہ پرفارمنس لی جائے, رادر کہ ہم اگر ایک خاموش ہے, وہ بیچارہ کچھ نہیں بول رہا ہوتا, کہ ہم اسے 3 نمبر 4 نمبر پہ کھلاتے رہیں. پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ جب فخر اوپن کرے گا پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور اب ایک ایکسپیرینس پلیئر ہو گیا ہے, چیمپئنز ٹرافی سے لے کے اب یہ جو پریشر گیمز ہیں, جو بڑے ایونٹس ہیں, آپ کو ایسے پلیئر کو تو سنبھال کے رکھنا ہے. اور جس فارم میں وہ ہے, اگر کھیل گیا تو ورلڈ کپ میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا سے کیا کر دے گا. اچھا فواد بھائی, بالکل یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی فخر زمان کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کیپٹن آتا ہے, جو بھی مینجمنٹ آتی ہے, جو اپنے حساب سے پلیئرز کو ٹیون ان کرتی ہے, وہ اپنے مطلب کے پلیئرز کو ڈال دیتی ہے. ہم پرفارمنس بیسڈ انالیسس کیوں نہیں کرتے کہ اگر کسی کی جگہ بنتی ہے تو اسے ڈالا جائے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اگر اس کی کیپٹن سے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کیا اس سے بھی ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر پلیئرز پھر باہر بیٹھتے ہیں, ان کا کریئر ڈیمیج ہو جاتا ہے پورا. دیکھیے انفارچونیٹلی پرابلم یہ کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کرکٹ میں سسٹم نہیں ہے. صحیح. پلیئر باہر ہو گیا, کیوں باہر ہو گیا, ایک صاحب سلیکٹر لگ گئے, کیوں لگ گئے, ہٹا دیے گئے, کیوں ہٹا دیے گئے, کیونکہ کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے کہ کس کرائٹیریا کے طور پہ آپ نے ایک لے کے آنا ہے. اگر سلیکشن پینل بنانا ہے, یہ چیف سلیکٹر یا سلیکشن کمیٹی آنی ہے, تو اس کے لیے کیا کتنے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں, کتنا ایکسپیرینس ہونا ہے, T20 کرکٹ کتنی کھیلی ہے, ون ڈے کتنی کھیلی ہے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے. اسی طرح کپتان کا بدقسمتی یہ کہ زیادہ تر اسکول کالجز سے لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. وہ زمانہ چلا گیا جب تعلیمی اداروں میں بھی ہوتا تھا. تو کپتان کہاں بنے گا؟ اب وہ جب اس لیول پہ آتا نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یار بیسٹ ان میں سے کون سا ہے. جب وہ بیسٹ جو ہوتا ہے تو اس کو آپ کپتان بناتے ہیں, اور وہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرتے کرتے کپتانی سیکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ کپتانی سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. بابر اعظم سیکھ رہا ہے, اب اتنا عرصہ ہو گیا, تو اب آپ کو اسے چلانا ہے. کپتان اب وہ انویسٹمنٹ کر چکے گا تو وہ کپتان بنتا چلا جائے گا, یا پھر آپ نیچے سے لائیں. نیچے سے کوئی کپتان تیار ہو نہیں رہا. ڈومیسٹک کرکٹ بھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ پچھلی گورنمنٹ میں بند کر دی گئی, بڑا ظلم تھا, جس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس اور کوئی کپتان تیار ہونے کی جگہ, کیونکہ ریجنز کچھ بھی کر لیں. پاکستان کی کرکٹ چاہے وہ 92 کا ورلڈ کپ آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کی بدولت پاکستان کی کرکٹ اتنا آگے گئی اور اتنا اچھا کھیلا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کو بند کرنے کو نقصان یہ ہوا. اب امید ہے کہ کھلے گی, زیادہ سے زیادہ لڑکے
کھیلیں گے زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹی ملے گی اور کرکٹ بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا فواز صاحب, موجودہ اگر فارمیٹ کو ڈسکس کریں, ظاہر ایشیا کپ سر پر ہے, اس کے بعد ورلڈ کپ بھی سر پر آ رہا ہے, اور یقیناً دو بہت بڑے فارمیٹس ہیں جنہیں کھیلنا پاکستان ٹیم چیلنجز کا شکار تو ہے اوبیسلی. آپ کو لگتا ہے کہ شعیب ملک اور محمد عامر دونوں کی جگہ بنتی ہے ان دونوں فارمیٹس میں, یا پھر ابھی جو موجودہ کمبینیشن ہے اسی کے ساتھ اترنا چاہیے میدان میں؟ دیکھیں دونوں اچھے پلیئرز ہیں, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ٹیم کا کافی حد تک فارمیٹ سیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ینگسٹرز آ گئے ہیں اور ٹیم آپ کی اچھا کر رہی ہے. آپ سیریز 12 سال بعد جیت رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 2 ون ڈے بھی آپ جیتیں گے. تو جب ٹیم سیٹ ہے اور آپ کی جگہ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے واپسی ہوگی. ٹھیک ہے, انٹل انلیس کہ کوئی بہت ہی برا آپ کہیں کر جائیں جو نظر نہیں آ رہا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان دونوں پلیئرز کے لیے آنا. اور ایشیا کپ کا بھی یہ ہونا ہے کہ جی پاکستان آئے گا, انڈیا, وہ بھی ابھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ایشیا کپ کس جگہ پاکستان میں ہوتا ہے. ایک پورٹل پہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا اپنے میچز باہر کھیلے گا, پاکستان باقی 5 ملک جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلیں گے. تو یہ ساری چیزیں سیٹ ہونی ہے. پھر ورلڈ کپ پہ اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان کے وہاں جا کے کھیلنے کو تیار ہے. تو یہ چیزیں بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہے. صحیح. اچھا ایشیا کپ کا جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی مشکوک ہے اس کی سچویشن, پوری کلیئرٹی نہیں ہے اس میں, مذاکرات بھی چل رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور دونوں طرف سے بہت اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ اپنایا گیا ہے جو کہ ضروری بھی ہے. ظاہر ہے اگر انڈیا کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا اس طرح. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایشیا کپ کے ہونے کے چانسز, کیونکہ ظاہر بیچ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید ایشیا کپ پاکستان سے چلا جائے اور پھر کسی اور وینیو کو دے دیا جائے, کیا اس کے خطرات بھی ہیں, یا پھر جو ابھی سٹانس اپنایا گیا ہے وہ بہت کلیئر سٹانس ہے پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں انڈیا کو یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان اگر نہیں کھیلتا یا ایشیا کپ نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ انڈیا کا اس لحاظ سے ہو گیا کہ ٹھیک ٹھاک آمدنی پاکستان انڈیا کے میچ سے ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور اس خطے میں ایشیا کپ ابھی T20 بھی ہوا تھا, اگر یہ ابھی نہیں ہوگا تو پھر آگے بھی مسائل رہیں گے. تو اب وہ جو آپ نے اتنا سارا ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایونٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ کینسل کرنا کسی کے لیے بھی آسان ہوگا, چاہے انڈیا کے لیے چاہے پاکستان کے لیے. جی, اور پاکستان اور انڈیا کے بغیر اس ایونٹ کی ویلیو نہیں رہے گی. جی بالکل صحیح. تو اب بیچ کا کوئی راستہ نکلے گا. موسٹ پروبلی پاکستان اس میں سے کیا بہترین نکال سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ BCCI اتنا تگڑا بورڈ ہے کہ اس کے آگے باقی بھی بہت سے بورڈ جو ہیں انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں. تو اب بیسٹ پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ جی پاکستان میں سارے میچز کر لے. اگر انڈیا وہاں نہیں جا رہا ہے تو آپ ان سے کہیں آپ اپنے میچز باہر کھیل لیں. پھر انہیں یہ ضرور بتائیں کہ پھر جب ورلڈ کپ ہوگا تو پھر ہم بھی میچز باہر کھیلیں گے, ہم بھی پھر باہر کھیلیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیا راستہ نکلتا ہے. بیچ میں بھی انڈیا BCCI سے ہی ایک نیوز بھی بنائی گئی تھی انڈین جرنلسٹ کہ جی ایشیا کپ جو ہے وہ شری لنکا جا رہا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوگا سارا کا سارا. تو اب یہ خبریں ساری چل رہی ہیں, کچھ عرصے میں انشاءاللہ چیزیں فائنلائز ہوں گی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ICC کا کردار بہت اہم ہے اس ساری سچویشن میں, اور اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کوئی خاموشی ہے. یہ دونوں بورڈز آپس میں سٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ICC کا چونکہ مدر آف دا بورڈز ہے, کیوں اس طرح ایکٹیولی اس معاملے کو حل نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت ڈریگ نہیں ہوتا جا رہا پورا معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ICC IPL کے لیے ایک ونڈو چھوڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کرکٹ پوری دنیا میں آلموسٹ نہیں ہوتی اس وقت میں, تو ICC پہ تو کافی حد تک انڈین کرکٹ بورڈ کی اجارہ انفلوئنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو اپنا ریونیو کا کچھ حصہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کی آمدنی جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ سے بہت زیادہ آتا ہے. تو ان کی خاموشی ہے. ابھی جو انگلش پلیئرز تھے اور 5 پلیئرز ان کو بھی آفر دی گئی ہے کہ جی وہ اپنے کانٹریکٹ ختم کر دیں کاؤنٹی سے اور IPL کے لیے سال بھر کا کانٹریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرکٹ کو آنے والے وقت میں نقصان پہنچائیں گے. جب ICC اس سب پہ خاموش ہے, اور انگلش کرکٹ بورڈ تک کو انہوں نے ایک طرح سے چیلنج سا دے دیا کہ ہم تمہارے پلیئر بھی پیسوں سے روک لیں گے اور تمہاری کرکٹ کو اور کاؤنٹی کرکٹ کو جھٹکا تو لگ رہا ہے. تو یہ نقصان ہو رہا ہے, اور آگے چل کے اگر یہ نہیں رکی چیز تو مجھے لگتا ہے پھر وہ لیگ کرکٹ ہی ہو جائے گی اور ایک فٹ بال کی طرح ورلڈ کپ ہوا کرے گا اور ہلکے ہلکے ٹیسٹ کرکٹ بھی ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا فواز صاحب, جس طرح انڈیا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کرکٹ کے خلاف رہا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کی جو پاکستان کو نقصانات ہوئے, جس طرح کرکٹ ختم ہو گیا آفٹر شری لنکن ٹیم اٹیک, اس میں بھی انڈین انوالومنٹ تھی, ہم نے دیکھا کلیئرلی بہت اس طرح کے شواہد ملے کہ انڈیا اس پورے معاملے کے پیچھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی انکار کر کے کہ ایشیا کپ نہیں کھیلنے آئیں گی جبکہ باقی ساری ٹیمز آ رہی ہیں, تو اس کوئی نہ کوئی ایسا ایجنڈا بھی پیچھے ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو ہی نہ پاکستان میں؟ دیکھیے یہ مجھے لگتا ہے ایک سیاسی فیصلہ ہے, یہ کھیلوں کے حوالے سے نہیں ہے, ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ پاکستان میں نہیں آنا چاہتے یا پاکستان کو جس طرح بھی آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں کرکٹ میں وہ
उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, सही। उसमें हमने एक बड़ा अच्छा काम किया कि हमने एक PSL खड़ा कर दिया, बिल्कुल, जिससे हमें ठीक ठाक आमदनी हो रही और ये भी बहुत खटकता है उन्हें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेकिन उससे हमें एक आमदनी हो रही है। तो हम आज इस पोजीशन में जरूर हैं कि अगर ICC से हमें झटका लगता है या इंडिया कहता है कि जी हम नहीं खेलना चाहते, तो आपने एक आमदनी का जरिया बना लिया। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं और दूसरे क्रिकेट बोर्ड से रिलेशनशिप अपने बेहतर करें। आप उनसे मुकाबला इसी तरह से कर सकते हैं कि खुद को बेहतर करें, तगड़ा करें, क्योंकि आप बाकी जो वो कर रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं, जो आपके कंट्रोल में कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपने आमदनी के जरिए बढ़ाने के लिए PSL का मॉडल है और डिफरेंट आप लीग शुरू कर सकते हैं। तो वो सोचें कि आप किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने करना है वो तो वो करेंगे, लेकिन आपने PSL का मॉडल बना लिया है, बाकी बायलैटरल सीरीज आप खेल सकते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह क्रिकेट शुरू हो गई है, तो वो एक अच्छी खबर है, और आप वो करते रहेंगे तो वो आपको वो नुकसान पहुंचा नहीं सकता जो नुकसान आपको हो रहा था कि आप अपनी सारी सीरीज जो थी UAE में खेल रहे थे। पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो गई है, मीडिया राइट से पैसे आएंगे, गेट मनी आपके पास आएगा, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। सही। अच्छा फवाद साहब, एक आखिरी सवाल और फिर इंशाल्लाह रैप अप करेंगे हम। आज का जो मैच है, चौथा मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा, किस तरह देखते हैं? पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट दिखाई देती है आपको, या फिर कोई ना कोई आज के मैच में अपसेट करेगा न्यूजीलैंड, क्योंकि ज़ाहिर है 3 मैचेस तो हार चुका है? देखिए, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में आप कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि जी किस टीम के हक में फैसला चला जाएगा पहले से। पाकिस्तान फेवरेट जरूर है, लेकिन एक कोई बहुत अच्छी इनिंग्स वहां से खेल जाए, फखर ने 180 इतनी बड़ी इनिंग्स, बिल्कुल बहुत बड़ी इनिंग्स है, तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब आप सीरीज जीत चुके हैं, शाहीन हो गए, फखर हो गए, इनको आप रेस्ट भी करा सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स को चांस भी दे सकते हैं, प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं, ठीक है। और दोबारा आप एहसानुल्लाह को आपने फिर दोबारा लेके आए, उन्हें कॉन्फिडेंस दें। तो जो प्लेयर्स आपके बाहर बैठे हैं उनको आप खिला के दोबारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी है ये, ठीक है, और हमारे पास जितने ज्यादा प्लेयर्स खेलेंगे और जितना ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, इवेंचुअली हमें उसका फायदा होगा। यू नेवर नो, इंजरीज भी क्रिकेट में कभी भी बिल्कुल हो सकती हैं। तो आपकी बेंच जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा आप तैयार होकर वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए जाएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद मुस्तफा सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।